अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। नीले आसमान पर गहरे गहरे काले बादल छाए हुए थे। इस कदर शदीद हब्स था कि उफ तौबा, सांस लेना भी मुश्किल हुआ जा रहा था। हर इंसान, हर चरिंद परिंद गर्मी से बेहाल था। मैं भी गर्मी से तंग, पसीने में डूबी हुई, हाथ वाला पंखा झल रही थी। नहीं जानती थी कि किसी की खूबसूरत आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं। मेरा नाम शबाना है, मगर अम्मा हमेशा बानो कहकर पुकारती। मेरी उम्र 20 साल है। छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ गरीबी हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। मेरे अब्बा मज़दूर हैं, अम्मा सिलाई का काम करती हैं। हम छोटे से मकान में रहते हैं, जहाँ मेरे छोटे बहन भाई भी हैं। दिल तब तब खून के आंसू रोता है जब देखती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम इस गरीबी तंगदस्ती वाली ज़िंदगी से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। अब्बा सुबह सवेरे मजदूरी पर निकल जाते और रात देर से घर आते हैं, थके हारे मगर एक मुस्कुराहट के साथ। अम्मा पूरा दिन सिलाई करती हैं ताकि कुछ पैसे कमा सकें। मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ, मगर हमारे हालात इजाज़त नहीं देते। मैट्रिक के बाद मैंने आगे पढ़ने का ख्वाब देखा, मगर ये ख्वाब महज ख्वाब रह गया। अम्मा मुझे हमेशा बानो कहती हैं, और जब भी उनके पास बैठती हूँ वो मेरे बालों में हाथ फेर कर एक ही बात कहती कि बेटा, हमारे हालात एक दिन बेहतर हो जाएंगे। हमें कुदरत पर, रब पर भरोसा रखना चाहिए। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक होती, मगर हकीकत कड़वी है। उनकी बात सुनकर दिल थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है। अम्मा का ये कहने का मकसद था, वो मेरी परेशानी को कम करना चाहती थी। अम्मा, हमारे हालात कब बदलेंगे? क्या अल्लाह ताला हमें पैदा करने के बाद भूल गए हैं? क्या अल्लाह हमें देख नहीं रहे? हम किस कदर तकलीफ़ में मुब्तला हैं। ना तो इस गांव में बिजली है, ना ही कोई सुकून है। पूरा दिन गधों की तरह मशक्क़त करने के बाद 2 वक्त की रोटी मैसर आती है, और वो खा कर हम लोग सो जाते हैं। क्या हम ये हक़ नहीं रखते कि हम भी ज़िंदगी सहूलियात के साथ गुजारें, जैसे बाकी लोग गुजारते हैं? हमारे मोहल्ले में ज़्यादातर तबका गरीबों का है। हमारी एक हमदर्द खाला शहीना है, जो हमेशा हमारे दुख सुख में शरीक होती हैं। उनकी बेटी सबा मेरी बेहतरीन सहेली है। हम दोनों अक्सर छत पर जाकर पढ़ाई के बारे में बातें करते हैं, मगर हमें ये इल्म है हमारे हालात मज़ीद पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। सबा के वालिद की वफ़ात तब हुई थी जब वो बहुत छोटी थी। हादसाती मौत थी। उनकी ज़िंदगी भी कुछ कम मुश्किलात में ना थी। सबा की माँ ने उसे बड़ी दिक्कत से पाला। पहले वो पर्दा करती थी, मगर सबा के अब्बा की मौत के बाद उन्होंने घर घर जाकर काम करने का फ़ैसला किया, ताकि वो अपनी और अपनी बच्ची के लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर सके। वो गाँव से दूर जाकर खासी दूर बनी हुई कोठियों में काम करती और अंधेरा होने से पहले लौट आती। एक दिन मैं और सबा छत पर बैठी थी। हम अपने ख्वाबों के बारे में बात करने लगे। सबा ने कहा, बानो, मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दिन कुछ बड़ा करें। मैंने कहा, हाँ, मगर हमारे हालात। उसने मेरी बात काट कर कहा, हालात बदल सकते हैं, हमें सिर्फ मेहनत करनी होगी, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी बातों ने मेरे दिल में नई उम्मीद जगा दी। हमारी ज़िंदगी गुर्बत की चादर में लिपटी हुई है, मगर उस दिन में उम्मीद की रोशनी मौजूद है। मुझे यकीन है कि एक दिन हमारे हालात बदलेंगे। मैं अपनी माँ की आंखों में वो चमक दोबारा देख पाऊँगी जो उन्होंने मेरे लिए ख्वाब देख रखे हैं। जब तक मैं मेहनत करती रहूँगी, दुआ करती रहूँगी कि अल्लाह हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले। मैंने और सबा ने फ़ैसला किया कि हमें अपने हालात बदलने के लिए कुछ करना होगा। हमने सोचा, अगर हम कुछ बेचने का काम शुरू करें तो शायद ज़िंदगियों में बेहतरी आ सके। खाला शाहीना ने इस फ़ैसले में हमारी मदद की। हमने उनके घर में बड़ा पतीला चावलों का तैयार किया और अपने छोटे भाई अली से कहा कि वो इसे बेचना शुरू करे। हमने दरवाजे के बाहर एक छोटा सा मेज़ रखा और ख़ुद भी उसके साथ खड़ी हो गई। हमारा खाला शहीना के घर में थोड़ा फासला था। ये एक सड़क किनारे बना हुआ था, जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों का गुजर होता। गर्मी की शिद्दत अपने अरूज पर थी। सूरज तो जैसे बस आग बरसाए जा रहा था। मेरा जिस्म पसीने से डूबा था। मैं हाथ वाला पंखा झल रही थी ताकि थोड़ी सी राहत मिले। तभी अचानक सड़क से एक खूबसूरत जवान का गुजर हुआ। उसकी आंखें गहरी नीली थीं। उसकी सादा तबीयत उसके चेहरे पर अयां थी। उसने पतीले का ढक्कन उठाया और पूछा, ये क्या है? मैंने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, ये चावल हैं, हम बेच रहे हैं ताकि थोड़े पैसे कमा सकें। उसे हमारी हालत देखकर हमारी गरीबी का अंदाज़ा हो गया था। थोड़ी देर तो वो खामोश रहा, फिर बोला, कितने के हैं ये चावल? मैंने कहा, बस कुछ पैसे दे दें जो आपको मुनासिब लगे। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा, ये चावल मुझे दे दो। मैंने हैरत से कहा, इतने सारे?
آپ کو ان سب کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، ہمیں کھانا چاہیے۔ اس نے چاول لی اور شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ میں اور صبا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہماری محنت کا پہلا قدم کامیاب ہو گیا تھا۔ اگلے روز ہم نے دوبارہ چاول بنانے کا ارادہ کیا اور محلے میں جا کر بیچنے لگے۔ خالہ نے ہمیں اپنے گھر میں زیادہ چاول بنانے کی اجازت دے دی اور ہم نے اس کام کو بڑھانے کی ٹھانی۔ محلے کے لوگ بھی مدد کرنے لگے، ہماری محنت رنگ لانے لگی۔ ایک دن ہم اپنا کام کر رہے تھے، وہی لڑکا پھر سے آیا۔ سلام کرنے کے بعد بولا، آپ لڑکیاں بہت محنتی ہیں، مجھے آپ کی یہ محنت بہت پسند آئی۔ اس کی گفتگو کا انداز بہت سلجھا ہوا اور شاہانہ تھا، جیسے وہ کسی ملک کا شہزادہ ہو۔ اتنی روبدار شخصیت میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا بس ہم آپ کے تعاون سے ہی ہم اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی مدد کی پیشکش کی۔ اگر آپ کو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے، میرا نام احمد ہے۔ اس نے یہ ساری باتیں کرتے ہوئے آخر میں اپنا تعارف بھی کروایا۔ یوں ہماری زندگی میں کچھ بہتری آنے لگی۔ میری اماں میری یہ محنت دیکھ کر کافی خوش ہوتی۔ میں ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنے لگی۔ ویسے تو ہمیشہ اپنی ماں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے دیکھا تھا۔ ابا جو کچھ کما کر لاتے وہ ہماری 2 وقت کی روٹی کے لیے کافی ہوتا۔ ہمیں یقین تھا کہ ایک دن ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلے دن جب میں چاول پکانے کا سامان خریدنے بازار گئی، میں نے وہاں احمد کو دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا اور مسکرا کر بولا، ارے آپ یہاں؟ میں نے کہا ہاں، میں کچھ سامان لینے نکلی تھی، آئیے آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ ویسے میں یہاں کچھ کھانے پینے کی اشیاء لینے آیا تھا، مگر کسی چیز میں وہ ذائقہ نہیں جو آپ کے ہاتھ کے بنے چاولوں میں ہے۔ میں کافی گرویدہ ہو گیا ہوں آپ کے ہاتھ کے ذائقے کا۔ پھر اس نے کہا میں آپ کی سامان اٹھانے میں مدد کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کی مدد کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے سامان کی جانب اشارہ کیا۔ خیر اس نے سامان اٹھایا۔ ہم دونوں بازار کی گلیوں میں چلنے لگے۔ راستے میں نے اس سے پوچھا، آپ کو پہلے کبھی میں نے اس گاؤں میں نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ وہ بولا، میں یہاں نہیں رہتا، میں شہر کا ہوں۔ کچھ دن کے لیے اپنی پرانی حویلی دیکھنے آیا ہوں، کچھ دوستوں کے ہمراہ ہوں۔ اس کی شخصیت بہت پراسرار تھی۔ وہ ایک الگ طبیعت اور مزاج کا مالک معلوم ہوتا تھا، خاموش گو۔ اس کی گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی اس پر محو ہو کر سن سکتا تھا۔ وہ بات کرتے ہمیشہ اگلے کی آنکھوں میں دیکھتا، جیسے وہ دل کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتی تھی۔ ہم باتیں کرتے کرتے بازار سے نکلے تو اس نے کہا، بانو آپ کے چاولوں کا کام اچھا چل رہا ہے، مگر کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اسے مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، فی الحال ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ محدود ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، وسائل کی کمی ہمیشہ مشکلات پیدا کرتی ہے، مگر حوصلہ مضبوط ہو تو ہر مشکل کا حل نکل ہی آتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کی باتیں بہت مثبت ہیں، آپ اتنے تحمل سے بات کرتے ہیں اور آپ کا سمجھانا جیسے دل میں اتر جاتا ہے۔ اس نے کہا، زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں نیا حوصلہ جگا دیا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو اس نے سامان میرے حوالے کیا اور کہا، اگر آپ کو کبھی کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے، میں ہمیشہ حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا، احمد آپ کی مدد ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، آپ کے بغیر شاید ہم یہ سب نہ کر پاتے۔ اس دن اگر آپ وہ سارے چاول ہم سے نہ لیتے تو شاید پہلے دن ہی ہمارا حوصلہ ٹوٹ جاتا۔ ارے نہیں بانو، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہمیں اس وقت کھانے کی شدید ضرورت تھی۔ اگر آپ تب چاول نہ بیچ رہی ہوتی تو ہم کھانا کہاں سے لاتے؟ یہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کا احسان ہے ہم پر کہ آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ اس کے بعد اکثر وہ ہمارے گھر آتا، ہماری مدد کرتا، کام میں ہاتھ بٹاتا۔ اس کی موجودگی نے ہمارے کام کو آسان بنا دیا تھا، زندگی میں نئی روشنی بھر دی تھی۔ احمد کی خاموش اور پرسکون طبیعت نے ہمارے دلوں میں اس کی محبت بسا دی تھی۔ یوں ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، جہاں احمد کی شخصیت اور اس کی محبت بھری مدد نے ہمارے دلوں میں امید کی نئی کرن جگا دی۔ محنت، حوصلہ اور محبت کے ساتھ ہم نے اپنے حالات کو بدلنے کا عزم کر لیا۔ ہمیں یقین تھا ایک دن ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ رات کو سوتے وقت میں بہت دیر تک اس کی شخصیت کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا خوبصورت چہرہ، گہری نیلی آنکھیں اور اس کی مسکراہٹ میرے ذہن میں بار بار آتی۔ میں نے محسوس کیا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ میں عجیب سی کشش محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ چاول بناتے وقت میری مدد کر رہا تھا، اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو
مجھے اس کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ وہ بے حد تحمل سے بات کرتا تھا، اس کی باتوں میں محبت بھرا انداز تھا۔ جب احمد نے میری سامان کو اٹھایا، میری مدد کی، اس کی نرمی اور محبت بھری نظروں نے میرے دل کو خاص احساس سے بھر دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کو میں نے اپنے دل میں بسایا، اس کے ساتھ گزارے ہر لمحے کو میں نے اپنی یادوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ جب اس نے مدد کی پیشکش کی، اس وقت میں نے اس کے چہرے پر سچائی دیکھی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ بہت خاص تھا۔ وہ میرے دل میں ایک نیا حوصلہ جگا گیا تھا۔ میں نے بستر پر لیٹ کر اماں کی باتوں کو یاد کیا جو وہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں، بانو، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا شاید اللہ نے احمد کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں احمد کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ احساسات، یہ جذبات، سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ اس کی موجودگی نے میری زندگی میں نیا رنگ بھر دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اپنی محنت اور کوششوں کو میں کبھی کمزور نہیں ہونے دوں گی۔ احمد کی محبت اور اس کی مدد نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، مگر امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ یہ ایک نیا احساس تھا، ایک نیا خواب جو میری زندگی میں پہلی بار آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اب میں روزانہ چاولوں کا دیگچہ صبا کی مدد کے ساتھ مل کر تیار کرتی، پھر ہم دونوں اسے بیچ دیا کرتی۔ ہمیں تھوڑی بہت بچت ہونے لگی اور ہم اس میں ہی خوش تھیں، کیونکہ ہمیں امید ہی نہ تھی کہ ہم گھر بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں، اس طرح اپنے کام کو بڑھا کر آمدنی کا ذریعہ بنا سکتی ہیں۔ ابھی ہمیں کام کرتے ہوئے کچھ دن ہوئے تھے کہ ایک دن احمد دوبارہ چلا آیا اور بولا، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس کے چہرے کو حیرانی سے دیکھا کہ آخر اسے ہماری ضرورت کہاں پیش آ گئی۔ پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسی مدد چاہیے تو وہ بولا، مجھے روزانہ کی بنیاد پر 15، 20، 25 لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا درکار ہے۔ دوپہر اور رات کے لیے کچھ اچھا سا مزیدار کھانا بنا دیا کریں، آپ کو مطلوبہ رقم مل جایا کرے گی۔ یہ بات سنتے ہی میری اور صبا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ بیٹھے بیٹھے وہ بھی گھر میں اتنا بڑا آرڈر مل جائے گا۔ میں نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو گرم گرم کھانا پہنچا دیا کریں گے، آپ صرف بتا دیں کہ کس وقت چاہیے۔ پھر اس نے وقت بتا کر کچھ رقم ایڈوانس کے طور پر ہمیں تھما دی۔ میں اتنے پیسے ہاتھوں میں دیکھ کر بے اختیار صبا کو دیکھنے لگی، جو خود بھی کافی حیران تھی۔ اسے بھی امید نہ تھی کہ اتنا بڑا آرڈر مل جائے گا اور اتنی رقم ایڈوانس میں حاصل ہوگی۔ ہم دونوں نے خوشی خوشی اپنے گھر میں بتایا، گھر والے بھی حیران ہوئے۔ اماں صبا اور صبا کی اماں خالہ شہینہ نے ہماری کمر پر تھپکی دی اور کہا، اب اگر تم لوگوں نے یہ کام کرنے کی ٹھان لی ہے تو پیچھے نہ ہٹنا، بلکہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اور مجھے پوری امید ہے بچیوں تم لوگ اس میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ تمہارے والدین کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ خیر، ہم نے اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے اسی دن مارکیٹ سے ساری اشیاء منگوا لیں۔ میں نے اور صبا نے بیٹھ کر دنوں کے حساب سے کھانے کا مینیو لکھا، کیونکہ ہم چاہتے تھے دونوں وقت مختلف چیزیں بنا کر انہیں بھیجیں تاکہ انہیں یکسانیت کا احساس نہ ہو۔ تو ہم نے بڑی محنت سے مینیو ترتیب دیا۔ ابھی تو چونکہ یہ کچھ دن کا آرڈر تھا، مگر مجھے امید تھی اگر ہمارا یہ آرڈر کامیاب رہتا ہے تو ہمیں اور بہت آرڈر ملیں گے، اور احمد کو مستقل گاہک بنانے کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ ہم اسے اچھا کھانا، معیاری کھانا فراہم کریں۔ تو اگلے دن دوپہر کے وقت پہلے دن میں نے آلو گوشت بنایا، صبا کے ساتھ مل کر روٹیاں بنائیں، سلاد تیار کیا اور ہم دونوں حویلی کی طرف چل پڑے۔ یوں تو عام دنوں میں کبھی ہمارے گھر والے ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہ دیتے تھے، کیونکہ حویلی گاؤں سے ہٹ کر تھی، وہاں جانے والا راستہ تھوڑا سا سنسان تھا، مگر چونکہ ہم اب کام کر رہے تھے اس کے لیے اندر باہر آنا جانا پڑتا تھا، تو گھر والوں نے اجازت دے دی، مگر ان کی خاص تاکید تھی کہ جلدی واپس آنا ہے۔ میں اور صبا سر ہلاتے ہوئے برتن اٹھا کر حویلی کی طرف چل پڑے۔ احمد ہمیں حویلی کے دروازے پر مل گیا اور ہمیں دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولا، مجھے امید نہ تھی آپ لوگ آئیں گے، مجھے لگا شاید آپ کسی کے ہاتھ کھانا بھجوا دیں۔ میں نے کہا، ہم نے سوچا کہ ہم خود آپ کو کھانا سرو کر کے آئیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور میں اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ تاہم حویلی کے اندر آتے ہوئے
وہ ہمارے ساتھ ہی تھا۔ مگر جیسے جیسے میں حویلی میں داخل ہو رہی تھی، ایک عجیب سا احساس اور کچھ محسوس ہونے والی چیزیں مجھے ڈرانے لگی۔ میں حیرت اور خوف سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے حویلی میں کچھ ایسی چیزوں کا راج ہے جو دکھائی نہیں دیتی مگر صرف محسوس ہوتا ہے۔ تاہم میں نے اپنے خوف کو چہرے پر نہ آنے دیا، مگر وہ میری آنکھوں سے جھلک رہا تھا اور میں اسے چھپانے میں ناکام رہی۔ حویلی کے باورچی خانے تک پہنچنے میں اچھا خاصا وقت لگ گیا، کیونکہ باورچی خانہ پچھواڑے تھا اور حویلی بہت بڑی تھی۔ یوں تو کافی عرصے سے بند تھی، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، مگر اب احمد حویلی کا مالک یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکے اور جس شے کی مرمت کی ضرورت ہے اسے ٹھیک کروایا جا سکے۔ حویلی لمبا عرصہ بند رہنے کی وجہ سے یہاں ایک خاص قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ کئی جگہ تو جالے لٹک رہے تھے، ہر جگہ گندگی تھی، بے ترتیبی صاف نظر آ رہی تھی۔ خیر جب باورچی خانے پہنچی تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر نظر آیا، تو میں احمد سے کہے بغیر نہ رہ سکی، کیا آپ نے صفائی نہیں کروائی؟ دراصل میرا یہاں آنا اچانک ہوا، سب ورنہ صفائی کروا کر آتا۔ ابھی دیکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی صفائی والی مل جائے، مگر کوئی نہیں مل رہی۔ یہاں جو چوکی دار تھا وہ اپنی چھٹیوں پر گاؤں گیا ہوا ہے، اسے میں نے کہا ہے جلدی لوٹ آئے، کیونکہ مجھے یہاں ملازم کی ضرورت ہے، مگر وہ اب تک نہیں آیا۔ احمد نے وچارگی سے کہا تو میں نے اسے پیشکش کی کہ میں آپ کے لیے ملازمہ دیکھ لیتی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو یوں گھروں اور حویلیوں میں کام کرتے ہیں، میں کل کسی کو بھیجوں گی تو آپ صفائی کروا لیں۔ اس طرح اتنی گندگی میں رہنا مناسب نہیں، یہ گندگی تو بیماریاں پیدا کرتی ہیں، میں نے کہا اور کھانا اس کے برتنوں میں نکال کر اس کے حوالے کیا۔ اپنے برتن اٹھا کر ہم گھر کو چل پڑے۔ راستے میں صبا بولی، حویلی میں مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کیا تمہیں بھی ایسا محسوس ہوا؟ صبا کے کہنے پر میرے جسم میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی، مگر میں نے اس پر یہی ظاہر کیا کہ مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے صبا سے کہا، کیوں تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ خاموش ہو گئی، مگر ایک الجھن اس کے چہرے پر واضح تھی اور میں اسے صاف پڑھ سکتی تھی، مگر میں نے اپنی گھبراہٹ اس پر ظاہر نہ کی۔ اگر میں ایسا کرتی تو شاید وہ آئندہ یہاں کھانا دینے میرے ساتھ نہ آتی، اور اگر نہ آتی تو اماں مجھے اکیلا نہ بھیجتی اور پھر احمد کو دیکھنے کا موقع نہ ملتا، اور اسے دیکھے بغیر میں اتنا وقت کیسے کاٹ سکتی تھی؟ اسی سوچ کا آنا تھا کہ میں چونک گئی۔ وہ میرے لیے اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ اسے دیکھے بغیر گزارا نہیں، وقت نہیں گزر رہا۔ اس سوچ سے میں خود بھی پریشان ہو گئی۔ میری حالت ایسی ہو گئی ہے، تاہم گھر آ کر میں بڑی پریشان ہوئی، شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، اسی لیے دوبارہ باورچی خانے میں آ گئی۔ شام کو میں نے بریانی بنانے کا سوچا، کیونکہ احمد کو چونکہ 2 وقت کا کھانا دینا تھا، تو مینیو بھی اسی حساب سے ترتیب دیا اور شام کی تیاری میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد صبا آئی، مگر وہ خاموش تھی اور میرا بھی بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، بانو نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے حویلی میں کچھ تو ہے، جب سے وہاں سے آئی ہوں صرف اسی کے بارے میں سوچتی جا رہی ہوں، کوئی اور سوچ دماغ میں نہیں آ رہی۔ صبا کے الجھن بھرے انداز کو میں بخوبی محسوس کر سکتی تھی، مگر میں نے اس کی بات کو جھٹلا دیا۔ ارے یہ تمہارا فہم ہے، شام کو بھی میں نے ٹائم سے کھانا تیار کیا، بریانی تیار کر کے بڑے پتیلے کو اٹھایا، صبا کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ اس کے چہرے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ زبردستی میرے ساتھ جا رہی ہے، مگر میں کیا کرتی؟ میں یہ کام نہ تو بند کر سکتی تھی، نہ احمد کو دیکھے بغیر رہ سکتی تھی، اسی لیے سب کو ساتھ لے کر جانا مجبوری تھا، صبا کو ساتھ لے کر جانا مجبوری تھا۔ شام کو احمد دروازے پر مل گیا اور اسے دیکھ کر جیسے میرا دل کھل گیا، وہ بھی خوش دلی سے بولا، ارے میں آپ لوگوں کا ہی منتظر تھا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا، اس نے خوش دلی سے کہا، ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ کھانا پسند آیا؟ میں نے دوپہر والے کھانے کے متعلق پوچھا۔ ارے بہت پسند آیا، بہت ذائقے دار تھا، میرے سب دوستوں نے بہت تعریف کی۔ ابھی کیا بنا کر لائی ہیں؟ اس نے یہ کہتے ہوئے بے اختیار پتیلے میں جھانکنے کی کوشش کی۔ ارے اندر تو رکھنے دے، بریانی بنائی ہے، میں نے یہ کہتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اندر آ گیا۔ اس کے برتنوں میں کھانا نکالتے ہوئے اس نے وہیں کھڑے ہو کر بریانی کھانی شروع کر دی اور بے ساختہ تعریف کرنے لگا کہ آج سے پہلے میں نے اتنی لذیذ بریانی کبھی نہیں کھائی، بہت کمال بنائی ہے۔ وہ بے ساختہ تعریف کرتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟
اچانک احمد نے صبا کو دیکھا۔ تم آج بہت چپ چپ ہو، کیا بات ہے صبا؟ صبا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا دراصل اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی آج اس کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں زبردستی لے کر آئی ہوں۔ پھر میں نے برتن اٹھائے اور واپسی کی راہ لی، جبکہ راستے میں صبا میرے ساتھ جھگڑا کرتی آئی اور بولی، میں کل دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، میں ڈر رہی ہوں، تمہیں جانا ہے تو شوق سے جاؤ، مجھے نہ لے کر جانا۔ اس نے مجھے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ میں نے کہا، کام کے بارے میں سوچو نا، تمہیں یہ کام کرنا ہے تو ہمیں اس طرح جانا ہی ہوگا، ورنہ گھر بیٹھ کر کتنا سامان بیچ لیں گے۔ میں نے اسے بڑی کوشش کی کہ سمجھ جائے، مگر وہ نہ مانی۔ میں بھی وقتی طور پر خاموش ہو گئی اور یہی سوچا کہ کل اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، مگر اگلے دن دوپہر کو پھر سے اس کا وہی انکار تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا، ٹھیک ہے، نہیں جانا تو مت جاؤ، میں علی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، اور پھر چھوٹے بھائی کو میں لے کر چل پڑی۔ حویلی میں کھانا رکھنے تک احمد مجھے دکھائی نہ دیا۔ مجھے لگا کہ شاید کہیں باہر گیا ہوگا، مگر جوں ہی ہم حویلی سے باہر نکلنے لگے تو نہ جانے کہاں سے وہ سامنے آ گیا اور چونک پڑا، ارے آج تم کھانا جلدی لے آئی ہو؟ جی ہاں، آج جلدی بن گیا تھا، اور ویسے بھی آج علی کو ساتھ لے کر آئی ہوں، سائیکل پر ہم جلدی پہنچ گئے۔ میں نے جب احمد سے کہا تو وہ بولا، آج صبا کیوں نہیں آئی؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر احمد کہنے لگا، میں جانتا ہوں وہ کیوں نہیں آئی، اسے حویلی سے خوف آتا ہے، وہ یہاں آ کر ڈرتی ہے۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرا لہجہ کمزور تھا، میں جانتا ہوں اسے خوف محسوس ہوا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ حویلی ہے بھی ایسی، یہاں بہت پراسرار چیزیں ہیں، اور ویسے بھی لمبا عرصہ بند رہنے کی وجہ سے یہاں سے بھی مخلوقات ہیں جو نظر تو نہیں آتی مگر موجود ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری جرت کو داد دیتا ہوں کہ تم بلا جھجک یہاں چلی آتی ہو، کیا تم جانتی ہو میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے ایک دم سے سوال کیا تو میرے چہرے پر الجھن ظاہر ہونے لگی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ آپ احمد ہیں اور حویلی کے مالک ہیں، اور مرمت کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ وہ مسکرا دیا، یہ تو وہ بات ہے جو میں نے تمہیں سنائی تھی، مگر در حقیقت میں تمہیں اپنے بارے میں سچ بتاتا ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ احمد کے یہ کہنے پر میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور بس نگاہوں سے اسے گھورتی رہ گئی۔ بہت دیر کے بعد جب بولنے کے قابل ہوئی، میں نے کہا، کیا واقعی تم انسان نہیں ہو؟ ہاں، میں انسان نہیں۔ اس دن جب تم باہر چاول کا پتیلا رکھے بیٹھی تھی، تمہیں دیکھ کر میں بے اختیار رک گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں لگا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، اور میرا اندازہ سچ نکلا، تو میں نے اس نے تم سے چاول خریدے، تم سے جھوٹ بولا تھا کہ اپنے دوستوں کے لیے خریدوں گا۔ میرے ساتھ میرا کوئی دوست نہیں، میں یہاں اکیلا ہوں، میں تو صرف تمہاری مدد کرنے کے خیال سے میں نے تمہیں کھانے کا آرڈر دیا تاکہ تم مجھے 2 وقت کا کھانا پہنچاؤ، اور اس سے تمہیں تھوڑی بہت منافع ہو جائے یا بچت ہو جائے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ حویلی میں مجھے کبھی کوئی نظر کیوں نہیں آتا، اور اکثر احمد بھی حویلی کے دروازے پر ہی مل جاتا ہے، جبکہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ میرے 15-20 دوست بھی میرے ساتھ ہیں، مگر آج تک میں نے کسی کو حویلی میں نہیں دیکھا تھا۔ تبھی مجھے شدید خوف محسوس ہوا، میں وہاں نہ رکی، بھاگتی ہوئی حویلی سے نکلی اور گھر آ کر دم لیا۔ اماں نے جب مجھے یوں گھر دیکھا، بانو کیا ہوا، کچھ پریشان لگ رہی ہے میری بچی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، بہت دیر ہو گئی تھی نا، اسی لیے تیز تیز چل کر آئی ہوں۔ اماں کو ٹال دیا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں کبھی اس کی سچائی سے ڈرنے لگتی، کبھی اس کی ممنون ہو جاتی، سمجھ نہ آیا کہ آخر اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کروں، مگر جو بھی تھا، مجھے اپنے کام سے مطلب تھا، نہ جانے اب یہ کام جاری بھی رہے گا یا نہیں۔ پھر اگلے روز کھانا بنا کر لے کر گئی، وہ حویلی کے دروازے پر منتظر تھا، مجھے دیکھتے ہی اس کے بے رونق چہرے پر رونق آ گئی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے یوں لگا جیسے شاید اب تم نہیں آؤ گی، مگر تم نے آ کر مجھے ہمت اور حوصلہ دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ کام میں نے مشکل سے شروع کیا ہے، میرے گھر کے حالات کے بارے میں آپ کو علم ہے، میں گھر والوں کے حالات بدلنا چاہتی ہوں۔ آپ اب مجھے صاف صاف بتا دیں کہ کل سے آپ کا کھانا لے کر آؤں یا نہیں؟ میں نے امید بھرے انداز میں بولا، نہیں نہیں، تم مستقل کھانا لے کر آیا کرو، میں ابھی یہیں پر ہوں، کہیں نہیں جا رہا، اگر جب جاؤں گا یا کہیں جانا پڑا تو تمہیں پہلے سے اطلاع دے دوں گا۔ خیر، یہ بات سن کر مجھے حوصلہ ہوا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی
میرا کام بند ہو جائے۔ میں اس کام کو مستقل بنیاد پر میں یہ کام جاری رکھنا چاہتی تھی، تو احمد کے آرڈر سے مجھے آسرا ہو رہا تھا۔ اب تو میرے پاس کافی رقم پس انداز ہو گئی تھی۔ میں پہلے کی طرح اسے کھانا دینے چلی جاتی اور اب صبا میرے ساتھ نہ جاتی تھی۔ حالانکہ صبا نے مجھے منع بھی کیا تھا، مگر میں اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتی تھی۔ صبا کی اماں تو اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا صبا ڈرتی ہے، حویلی جانے سے گھبراتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور کام ہوا تو وہ کر لے گی، مگر حویلی ہی نہیں جائے گی۔ خالہ نے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ یہی سوچ مجھے صبا سے دور لے گئی تھی۔ اس نے میرا بالکل نہ سوچا، خود غرضی میں صرف اپنے بارے میں سوچ کر پیچھے ہٹ گئی، مگر میں مستقل بنیاد پر کام کرنے لگی۔ بھائی کے ساتھ جا کر احمد کو کھانا دے آتی۔ یوں ہی 2 ماہ گزر گئے۔ جب ایک دن وہاں گئی تو احمد نے کہا، اب تم کھانا لے کر نہ آنا، مجھے ضرورت نہیں، میں واپس اپنے علاقے میں لوٹ رہا ہوں، وہاں نہ جانے کتنے دن بیت جائیں گے، مگر جب واپس آؤں گا تمہیں اطلاع دے دوں گا، تم پھر سے کھانا لے آنا۔ میں مایوس ہو گئی۔ کوئی اندازہ ہے کتنے دن لگ جائیں گے؟ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، مگر وعدہ ہے جب واپس آؤں گا تمہیں آ کر بتاؤں گا۔ اس کی بات پر مجھے تسلی ہو گئی، مگر اب فکر تھی کہ کام کیسے کروں گی، گزارا کہاں سے ہوگا۔ احمد کو 2 وقت کا کھانا دینے کے بعد میرے پاس اتنا وقت نہیں بچتا تھا کہ کہیں اور کھانا بیچوں، مگر اب پھر سے مجھے چاول والا کام شروع کرنا تھا۔ میٹھے اور نمکین چاول بنا کر بیچنا تھا۔ کام کا سلسلہ روکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس میں بچت تھوڑی ہوتی، مگر چلو کچھ نہ کچھ آمدنی ہوتی۔ گھر پر میں نے میٹھے اور نمکین چاول تیار کیے اور بازار میں فروخت کر دیتی۔ پھر جو بچت ہوتی اس سے اماں نے کمیٹیاں ڈال رکھی تھیں۔ ان کا کہنا تھا جلد ہی مجھے تمہاری شادی کرنی ہے، تب یہ کمیٹی کام آئے گی۔ حالانکہ میں انہیں منع کرنا چاہتی تھی کہ یہ پیسے آپ گھر میں خرچ کریں۔ تاہم احمد کے جانے کے بعد میرا ہاتھ تو تھوڑا تنگ ہو گیا تھا، مگر آہستہ آہستہ کر کے میں نے اس تنگی پر قابو پا لیا۔ مگر آج بھی اس کا انتظار رہتا، کیونکہ اس نے کہا تھا وہ جلد واپس آئے گا، مگر کب یہ نہیں پتہ تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ صبا کے ساتھ پھر سے سلام دعا ہونے لگی۔ وہ کبھی کبھار میرے پاس آ جاتی۔ نہ اس نے کوئی کام کی بات کی اور نہ میں نے اسے اپنے ساتھ کام میں شامل ہونے کا کہا۔ انہی دنوں صبا کی شادی طے ہو گئی۔ خالہ نے کھانے کا آرڈر مجھے دیا۔ ان کا کہنا تھا مہندی اور بارات کا کھانا تم تیار کرو گی۔ اتنا بڑا آرڈر ملنے پر میں بہت خوش تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں یہ کیسے کر سکوں گی، مگر پھر اس سلسلے میں اماں اور خالہ نے میری مدد کی۔ یوں صبا کی شادی کے موقع پر سارا کھانا میری جانب سے تھا، جو کہ بہت پسند کیا گیا۔ خالہ نے مجھے اچھا معاوضہ بھی دیا، اور پھر اس رقم سے میں نے کچھ راشن خریدا تاکہ کھانے کے کام کو بڑھا سکوں۔ سو میں نے اب سموسے اور رول بنانے کا کام شروع کر دیا۔ شام کے وقت میں بنا کر اپنے بھائی کو دیتی، وہ بازار میں جا کر بیچ دیتا۔ اسے میں کچھ رقم دیتی ہوں، اسے بھی کام کا لالچ پیدا ہونے لگا۔ وہ بغیر چوں چراں کیے میرا کام کر دیتا۔ ہمارا کام چل نکلا تھا۔ احمد کو گئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ مجھے اب یہی لگتا کہ اس نے جان بوجھ کر مجھے ٹالا ہے، اور اب وہ واپس نہیں آئے گا، نہ ہی وہ حویلی کبھی آباد ہوگی۔ تو میں نے اب اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیا اور مکمل طور پر کام میں اپنا دل لگا لیا۔ اماں رشتے ڈھونڈ رہی تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ مناسب وقت ہے، میری شادی ہو جانی چاہیے تو بہتر ہے۔ ویسے بھی جب سے صبا کی شادی ہوئی تھی اماں کو بہت فکر لگی ہوئی تھی، مگر اب تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا تھا۔ انہی دنوں ایک دن احمد دروازے پر چلا آیا۔ بہت زور سے دستک ہوئی۔ یا اللہ خیر، میں ڈر گئی، مگر جا کر دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئیں، آنکھوں میں جیسے چمک آ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی وہ اچانک چلا آئے گا۔ یہ میں ہوں، تمہیں یقین نہیں آ رہا کیا؟ میں نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہا لگا کر بولا، دراصل میں حویلی میں آیا ہوں، کچھ دنوں کے لیے ادھر ہوں، کیا تم مجھے کھانا پہنچا دیا کرو گی؟ میں نے کہا بے فکر رہیے، آپ کو کھانا مل جائے گا۔ اس نے حال احوال پوچھا اور بتایا۔ میں بہت دیر تک واپس نہیں آ سکا، وہاں بہت کام تھا، مگر اب امید ہے ایک لمبے عرصے تک یہیں رہوں گا، تب تک تم کھانا دیتی رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بڑی رقم نکال کر مجھے دی۔ میں نے حیرت سے پیسے تھام لیے۔ یہ رقم تمہارے لیے ہے، جب ختم ہو جائے بتا دینا، مزید دے دوں گا، مگر کھانا وقت پر لے آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن اماں کو بتا کر حویلی آئی کھانا دینے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، حویلی خالی تھی۔ احمد کہاں گیا؟ میں نے خود سے سوچا۔ وہ کہیں دکھائی نہ دیا، تو میں نے سوچا کھانا یہیں رکھ کر چلی جاتی ہوں، کسی کام سے گیا ہوگا۔ میں واپس آ گئی۔ جب شام کو کھانا دینے گئی
تب بھی وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ دوپہر کو جو کھانا رکھ کر گئی تھی اس کے برتن خالی پڑے تھے، جس کا مطلب ہے اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ میں نے ڈبے وہیں رکھے اور حویلی سے نکل آئی، مگر حیرت کی ایک بات تھی کہ آخر وہ جاتا کہاں ہے، کیوں میرے سامنے نہیں آتا؟ یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی، مگر احمد اس دن کے بعد دوبارہ میرے سامنے نہ آیا۔ جو بھی کھانا میں لے کر جاتی وہاں رکھ کر آتی، اور جب دوبارہ جاتی برتن خالی پڑے ہوئے ملتے، مگر وہ میرے سامنے نہ آیا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، مگر یہ میرا وہم تھا۔ جب باورچی خانے کھانا رکھنے گئی وہاں خط پڑا تھا، اٹھا کر پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا: پیاری بانو، میں جانتا ہوں تم روز کھانا رکھ کر جاتی ہو، مگر سچ بتاؤں میں یہاں نہیں ہوں۔ یہ حویلی خالی پڑی ہے، وہ کھانا یہاں کا چوکیدار کھاتا ہے، وہ میں نے اسی کے لیے تمہیں پیسے دیے تھے تاکہ اسے کھانا ملتا رہے، تمہارا کام چلتا رہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، تم باہمت لڑکی ہو، اور میں نے دیکھا ہے تم اپنے گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ وعدہ کرو کبھی ہمت نہ ہارنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ایک پکار پر چلا آؤں گا، کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اس لفافے میں کچھ رقم موجود ہے جو تمہارے کاروبار کے لیے ہے، اپنے کام کو بڑھاؤ، زیادہ سے زیادہ محنت کرو تاکہ تم اچھے پیسے بنا سکو۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، اسے ہرگز کوئی خیرات نہ سمجھنا، میں اپنی خوشی سے یہ رقم تمہیں دے رہا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا اور حویلی چکر لگاتی رہنا، اس حویلی کو بھی تمہارے ان قدموں کی عادت ہو گئی ہے۔ فقط احمد۔ ایک جنزادہ۔ میں نے دیکھا تو اس لفافے میں اچھی خاصی رقم موجود تھی، میں نے وہ پیسے سنبھال لیے اور وہاں سے نکل آئی، مگر دل میں ایک امید تھی اور اس بات کا یقین تھا کہ بہت جلد اپنا کام جما لوں گی، اچھا خاصا کماؤں گی، محنت کروں گی، کیونکہ میرے ساتھ ایک انسان کی نہیں جنزادے کی مدد ہے۔ یقیناً وہ محض میری ایک پکار کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ گھر آ کر میں نے پیسے سنبھال لیے، مجھے اب کس طرح کام کرنا ہے، اور اس بات کا بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اس کے چوکیدار کو بھی لازمی کھانا پہنچایا کروں۔ آج مجھے اپنا کام جمائے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ میں اب شہر میں ایک چھوٹا سا ڈھابا چلاتی ہوں، جس پر تقریباً 10-15 قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ آتے جاتے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق رقم ادا کرتے ہیں۔ میں نے کوئی فکس رقم مخصوص نہیں کر رکھی، ایسا صرف دوسروں کی مدد اور آسانی کے خیال کے لیے کیا گیا ہے۔ احمد، اماں ابا اس کام میں میرے ساتھ ہیں، ہم تینوں خوش ہیں کیونکہ ہمارا کام اچھا چل نکلا ہے، اور یقیناً آج میں جو ہوں، جہاں کھڑی ہوں، اس کامیابی کے پیچھے صرف اور صرف احمد کا ہاتھ ہے۔